रूस में समंदर के किनारे एक बूढ़ा माही गीर रहता था। वो मछलियां पकड़कर अपना गुजारा किया करता। समंदर के किनारे ही एक ऊंची चट्टान पर उसकी एक छोटी सी झोंपड़ी थी। बूढ़ा बहुत ही नेक और साबिर था, लेकिन उसकी बुढ़िया बहुत लालची और चिड़चिड़े मजाज की थी। दुनिया में बहुत से लोगों की आदत ही ऐसी होती है कि अपने मौजूदा हालात पर उन्हें सब्र नहीं होता। उनकी जिंदगी रोते चिल्लाते ही गुजरती है। इस बुढ़िया की आदत ऐसी ही थी। बेचारा बूढ़ा माहीगीर दिन भर आंधी तूफान में समंदर के किनारे मछलियां पकड़ता, और शाम को जब मछलियों से भरी हुई टोकरी लेकर घर आता तो वो बुढ़िया उसका बोझ उतारने और जाल सुखाने में मदद देने की बजाय उसे जली कटी सुनाती। ओहो, आ गए। दिन भर मटर गश्ती करके मैं तो घर का काम करती रही, थक गई। और एक तुम हो कि सारा दिन समंदर के किनारे बैठे अपनी बैंड बीसी बजाते रहते हो। बस दिन भर में इतनी ही मछलियां पकड़ी हैं। मालूम होता है तुम्हें जाल डालना ही नहीं आता। बेचारा बूढ़ा अपनी बुढ़िया की बक बक सुनने का आदी हो गया था। वो उसकी बात को अनसुनी करके खाना खाकर खुदा का शुक्र अदा करता और सो जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने समंदर में मछली पकड़ने के लिए जाल डाला, लेकिन कोई भी मछली जाल में नहीं आई। ना उम्मीद होकर जब वो जाल समेटने लगा तो उसे जाल कुछ भारी मालूम हुआ, लेकिन मछली इसमें कोई दिखाई ना देती थी। पूरा जाल खींचने के बाद जब उसने उसे खोला तो उसमें से एक प्यारी और खूबसूरत सी सुनहरी मछली निकली। बूढ़े माहीगीर ने उसे उठा लिया, उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। थोड़ी देर बाद वो सुनहरी मछली होश में आकर बोली, बूढ़े बाबा, तुम मुझे छोड़ दो। मैं समंदर की राजकुमारी हूँ। अगर तुम रहम करके मुझे छोड़ दोगे तो तुम मुझसे जो मांगा करोगे मैं तुम्हें लाकर दिया करूंगी। तुम्हारी सब गरीबी दूर कर दूंगी। बूढ़े माही गीर को नन्ही सुनहरी मछली पर रहम आ गया और उसने उसे समंदर में छोड़ दिया। सुनहरी मछली लहरों पर खेलती हुई अपने राजमहल में वापस आ गई। वहां उसकी सहेलियां और बांदियां घबराई हुई उसकी राह देख रही थी। शहजादी के बाखैरियत वापस आने पर राजमहल में खूब धूमधाम से जश्न मनाया गया। सब सहेलियों ने मिलकर खूब गीत गाए। वो झूमर बनाकर ठुमकियां करती हुई खूब नाची। इधर शाम को जब बूढ़ा माहीगीर खाली हाथ घर पहुंचा तो उसकी बुढ़िया ने उसे बहुत बुरा भला कहा। जब उसके गुस्से का उबाल निकल गया तो बूढ़े ने उसे सुनहरी मछली की बात बताई। बुढ़िया उस वक्त लकड़ी की एक टूटी नांद में कपड़े धो रही थी। उसने चिढ़कर कहा, ओहो, ये तो सब झूठी बातें हैं। मैं तो तब जानूं कि तुम लकड़ी की एक नई नांद ही इससे मांग कर ले आओ। दूसरे दिन बूढ़े ने समंदर के किनारे जाकर पुकारा, ऐ सुनहरी मछली, तुम कहाँ हो? जरा मेरी बात सुनो। बूढ़े का इतना कहना था कि रहम दिल सुनहरी मछली लहरों में खेलती झूमती हुई फौरन वहां आ पहुंची। उसे देखकर बूढ़ा 3 बार उसके आगे जमीन को छूकर आदाब बजा लाया और बोला, ऐ समंदर की राजकुमारी, मेरी बुढ़िया को लकड़ी की एक बढ़िया सी नांद चाहिए, उसकी ख्वाहिश पूरी होगी। ये कहकर सुनहरी मछली गायब हो गई। घर आकर बूढ़े ने देखा कि पुरानी नांद की जगह शीशम की लकड़ी की एक बढ़िया नांद रखी हुई है। बूढ़े ने सुनहरी मछली का बार बार शुक्रिया अदा किया, लेकिन वो बेसब्र बुढ़िया इससे खुश ना हुई। वो नफरत से बोली, लकड़ी की नांद कौन सी बड़ी चीज है जिसके लिए तुम 10 बार शुक्रिया अदा कर रहे हो? कल तुम जाकर उससे कहना कि इस झोंपड़ी के बदले हमें एक बढ़िया सा मकान चाहिए। दूसरे दिन सुबह अंधेरे ही उसने बूढ़े को बगैर कुछ खिलाए पिलाए समंदर के किनारे भेज दिया। बेचारे बूढ़े माहीगीर ने वहां आकर फिर पुकारा, ऐ समंदर की राजकुमारी, तुम कहाँ हो? मेरी बात सुनो। समंदर में लहरें उठी और उन पर बल खाती हुई सुनहरी मछली आ पहुंची। बूढ़े ने अपनी टोपी से 3 बार जमीन को छूकर बंदगी की और बोला, ऐ मेरी सुनहरी मछली, मेरी बुढ़िया को इस झोंपड़ी में रहने से बहुत तकलीफ होती है। उसे एक अच्छा और पक्का घर चाहिए। उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। ये कहकर
سنہری مچھلی پھر غائب ہو گئی۔ گھر آ کر بوڑھے نے دیکھا کہ ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کی جگہ ایک بڑھیا سا مکان کھڑا ہے۔ اس میں کھانے پینے اور رہنے کے سب ساز و سامان ہیں۔ گھر کے آس پاس مرغیاں دانہ چگ رہی ہیں۔ چاروں طرف اناج کے کھیت لہلہا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بوڑھا بڑھیا سے بولا، اب تو ہم ایک اچھے کھاتے پیتے کسان کی طرح سکھ سے رہیں گے۔ بھلا اب ہمیں کس بات کی کمی ہے؟ لیکن وہ بے صبر بڑھیا اپنے موجودہ حالات سے کبھی خوش ہونے والی نہ تھی۔ اسے یہی پچھتاوا تھا کہ اس جھونپڑی کے بدلے ایک بڑی حویلی کیوں نہ مانگ لی۔ وہ سوچنے لگی کہ ایک کسان عورت کی طرح مجھے اپنا سب کام خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ کھیتوں کی دیکھ بھال، گائے کی خدمت، گھر کا دھندا، یہ کیا تھوڑا کام ہے؟ کسانوں سے تو رئیس اچھے جنہیں کچھ محنت تو نہیں کرنی پڑتی۔ اس لیے اس نے ایک دن اپنے بوڑھے سے پھر کہا، میں محنت مزدوری کی اس زندگی سے تنگ آ گئی ہوں۔ اب میں بھی رئیسوں کی بیوی کی طرح شان و شوکت سے رہنا چاہتی ہوں۔ اس لیے تم جا کر سنہری مچھلی سے کہو کہ مجھے حویلی، نوکر چاکر اور سکھ کے سب سامان، مال و زر چاہیے۔ مجھے حویلی، نوکر چاکر اور سکھ کے سب سامان سے مالا مال کر دے۔ یہ سن کر بیچارہ بوڑھا ماہی گیر پھر سمندر کے کنارے آیا اور ہچکچاتے ہوئے اس نے پھر سمندر کی راجکماری کو پکارا۔ اس بار سمندر میں زیادہ اونچی لہریں اٹھی اور سنہری مچھلی ان پر سوار ہو کر آئی۔ بوڑھے نے فوراً 3 بار جھک کر پھر سلام کیا اور بولا، اے میری رحم دل راجکماری، میری بڑھیا اب رئیسوں کی طرح سکھ اور آرام کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہے۔ اس کی خواہش پوری ہو گئی۔ یہ کہہ کر سنہری مچھلی پھر غائب ہو گئی۔ گھر آ کر بوڑھے نے دیکھا اس کے مکان کی جگہ ایک عالی شان بڑی سی حویلی کھڑی ہے۔ اس کے کمرے خوب سجے ہوئے ہیں۔ 8-10 نوکر نوکرانیاں بڑھیا کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کوئی اس کے بال سنوار رہی ہیں، کوئی آئینہ لے کر کھڑی ہے، ایک باندی پوشاک لیے کھڑی ہے، دوسری کے ہاتھ میں نئے جوتے ہیں، میز پر طرح طرح کے کھانے ہیں، تجوریوں میں دھن دولت اور زیور بھرے ہوئے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر بوڑھے نے سنہری مچھلی کا دل ہی دل میں بار بار شکریہ ادا کیا، لیکن اس قدر دھن دولت پا کر بڑھیا کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ وہ ذرا ذرا سی بات پر اپنے بوڑھے کو جلی کٹی سنانے لگتی، جیسے اس گھر میں کسر ہے یا کمی ہے، یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، تمہاری سنہری مچھلی کو اس بات کا دھیان ہی نہیں رہا، وہ فلاں چیز دینی بھول گئی۔ بیچارہ بوڑھا چپ چاپ اپنی بڑھیا کی بکواسیات سنتا رہا۔ اسے اس کی بے وقوفی پر ترس بھی آتا، لیکن وہ کچھ کہہ کر زیادہ جھگڑا بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ ایک دن بڑھیا کو سیر کرنے کا شوق چڑھا۔ اس نے اپنے نیک شوہر کو گھوڑا گاڑی جوت کر لانے کا حکم دیا۔ بیچارہ بوڑھا گھوڑا گاڑی لے کر آیا اور دروازے کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ اس شریر بڑھیا کے بیٹھتے ہی گھوڑے بہت اچکنے لگے، لیکن نیک بوڑھے کے سنبھالنے پر وہ بے حس و حرکت چپ چاپ کھڑے ہو گئے۔ بڑھیا کے حکم دینے پر بوڑھے نے گاڑی ہانک دی۔ دور دور تک سیر کر کے جب بڑھیا واپس آئی تو گھر آ کر بوڑھے پر اور بھی برسی۔ میں گاڑی میں بیٹھ کر سیر کرنا پسند نہیں کرتی، کیونکہ سڑک پر دھول اڑتی ہے اور جس طرح لوگ رانی کو جھک جھک کر سلام کرتے ہیں اس طرح لوگ میرے سامنے نہیں جھکے۔ میں ایسی گھٹیا زندگی پسند نہیں کرتی۔ تم کل ہی جا کر اپنی سنہری مچھلی سے کہنا کہ وہ مجھے مہارانی بنا دے۔ بیچارہ بوڑھا اپنی بڑھیا کی ہٹ دھرمی سے تنگ آ گیا تھا۔ وہ سنہری مچھلی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہاں نہ جانے میں بھی بوڑھے کی خیر نہ تھی۔ اسے معلوم تھا کہ مچھلی سے کچھ مانگے بغیر واپس آنے پر بڑھیا اسے گھر میں نہ گھسنے دے گی۔ اس نے سوچ کر پھر پکارا، اے میری سنہری راجکماری، مہربانی کر کے میری بات سنو۔ اس بار سمندر میں بہت اونچی اونچی لہریں اٹھی۔ آخر ایک اونچی لہر پر چڑھ کر سنہری مچھلی آئی اور اس نے پوچھا، اب تمہاری بڑھیا کو اور کیا چاہیے؟ بوڑھے نے ڈرتے ڈرتے اپنی لالچی بڑھیا کی خواہش بتا دی۔ اچھا جاؤ، بڑھیا کی یہ خواہش بھی پوری ہوگی۔ یہ کہہ کر سنہری مچھلی پھر اوجھل ہو گئی۔ گھر آ کر بوڑھے نے دیکھا کہ حویلی کی جگہ ایک محل کھڑا ہے۔ اس کے چاروں طرف اونچی 4 دیواری ہے۔ 4 دیواری کے ساتھ ساتھ گہری کھائی کھدی ہوئی ہے۔ اس قلعہ میں محل کے سب سے خوبصورت حصے میں بڑھیا بے شمار نوکر نوکرانیوں میں گھری ہوئی بیٹھی ہے۔
سر پر تاج پہنے ہوئے ہے، شاہی پوشاک اور تاج پہن کر وہ بڑی شان سے تخت پر بیٹھی ہوئی ہے۔ ہر دروازے پر بوچھا تانے سپاہی پہرے پر کھڑے ہیں۔ بوڑھے نے وہاں جا کر ادب سے بوڑھی مہارانی کو جھک کر سلام کیا۔ اب بڑھیا کا سر اتنا پھر گیا تھا کہ اپنے جس نیک شوہر کی بدولت اسے آج مہارانی بننے کا شرف حاصل ہوا تھا، اس کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ بگڑنے لگی۔ اس نے اپنے پہرے داروں سے کہا، اس بھیک منگے بوڑھے کو دھکے مار کر محل سے باہر نکال دو۔ بے چارہ بوڑھا پہرہ داروں کے دھکے کھا کر محل کے باہر آ کر تھک کر گر پڑا۔ اس کی ٹوپی پیچھے کو لڑھک گئی۔ ایک رحم دل باندی نے وہ ٹوپی اٹھا کر چپکے سے اسے دی۔ بیچارہ بوڑھا اب گھوڑوں کے استبل میں رہنے لگا۔ اسے اپنی بڑھیا کے غرور پر رہ رہ کر رنج ہوتا۔ جب وہ سنتا کہ بوڑھی مہارانی اپنے نوکر نوکرانیوں کو ٹھوکروں سے اڑاتی ہے اور غلطی کرنے پر غصہ برساتی ہے تو اسے اور بھی دکھ ہوتا۔ ایک دن رات کو سمندر میں بہت طوفان آیا۔ بوڑھی مہارانی اس وقت سونے جا رہی تھی۔ اسے سمندر کا گرجنا بالکل پسند نہ آیا۔ کچھ دیر اپنے محل کی کھڑکی میں سے وہ سمندر کی اچھل کود دیکھتی رہی۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں سمندر کی رانی بن جاؤں تو سمندر کو بھی میرا حکم ماننا پڑے گا، پھر وہ اس طرح میرے آگے گرجے گا نہیں۔ سمندر کی رانی بن جانے کے بعد میرا حکم سنہری مچھلی پر بھی چلے گا، پھر بھلا مجھ سے بڑھ کر اس دنیا میں اور دوسرا کون ہو سکتا ہے۔ بس دوسرے ہی دن بڑھیا نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بوڑھے ماہی گیر کو حاضر کرو۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ بے رحم جلاد کی طرح سپاہیوں نے بیچارے بوڑھے کو ننگے سر اور ننگے پاؤں گھسیٹتے ہوئے اس کے سامنے لا کھڑا کر دیا۔ وہ نیک دل بوڑھا اپنے استبل میں ہی خوش تھا، کیونکہ وہاں وہ چین سے تو رہتا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب بوڑھی مہارانی کو اور کس بات کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ دنیا کی اور کون سی نعمت ایسی باقی ہے جو اس کی پہنچ سے باہر ہے۔ اسے حیرانی ہو رہی تھی کہ اب مہارانی بن کر بھی اس کی کون سی خواہش باقی رہ گئی ہے۔ بوڑھی مہارانی نے بوڑھے کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تم اسی وقت سمندر کے کنارے جاؤ اور سنہری مچھلی کو حکم دو کہ میری مہارانی سمندر پر بھی حکومت کرنا چاہتی ہے اور اس کی خواہش ہے کہ تم بھی اپنی سکھی سہیلیوں کے ساتھ اس کی خدمت میں حاضر ہو۔ بوڑھے کو حیرانی سے اپنی طرف تکتے دیکھ کر بڑھیا مہارانی ڈپٹ کر کہا، جاؤ دیکھ کیا رہے ہو۔ بیچارہ بوڑھا دکھی اور غمگین دل سے سمندر کے کنارے آیا۔ اس وقت آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، بجلی کڑک رہی تھی۔ بوڑھے نے ڈرتے ڈرتے جیسے ہی سنہری مچھلی کو پکارا، سمندر میں بھاری طوفان اٹھا کھڑا ہوا۔ لہروں نے سمندر کی سطح کو تے و بالا کر دیا، موسلا دھار پانی برسنے لگا۔ بوڑھا اس آندھی طوفان میں کھڑا بھیگ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد بھیانک گڑ گڑاہٹ ہوئی اور کالی کالی گرجتی ہوئی لہروں پر چڑھ کر سنہری مچھلی آ پہنچی۔ اس نے ایک راجکماری کی طرح شان و شوکت سے پوچھا، بوڑھے بابا، اب مہارانی بننے کے بعد بھی کیا تمہاری بڑھیا کی کوئی خواہش باقی رہ گئی ہے؟ بوڑھے نے زمین پر 3 بار جھک کر سلام کر کے ڈرتے ہوئے اپنی بڑھیا کی غرور بھری خواہش کہہ سنائی۔ یہ سن کر سمندر غصے میں آ کر گرجنے لگا، لہروں نے گڑ گڑاہٹ کی اور سنہری راجکماری تخت کے ساتھ غائب ہو گئی۔ کچھ جواب نہ پا کر بوڑھا چپ چاپ محل کی جانب واپس آیا تو وہاں کے بدلے ہوئے رنگ ڈھنگ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ نہ وہاں محل تھا، نہ نوکر نوکرانیاں، ان کی جگہ وہی پرانی جھونپڑی تھی اور وہی ٹوٹی ناند۔ بے صبر بڑھیا بیٹھی اسی ٹوٹی ناند میں کپڑوں پر صابن لگا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر بوڑھا ماہی گیر ایک فلسفی کی طرح بولا، بے صبر انسان دنیا میں کبھی سکھ نہیں پا سکتا، غرور کا سر نیچا ہو کر ہی رہتا ہے۔